बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरा तरावी का आज 10वां रोज़ है। हमारे साथ इंजीनियर गौहर नईम शाह भाई मौजूद हैं। वो सूरतुल हूद की बकिया आयात 50 से 123 और सूरतुल यूसुफ का खुलासा आपके सामने रखें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे सामने जो आयात मुबारक हैं ये सूरह हूद की आयत नंबर 50 से लेकर और इख्तिताम तक, और उसके बाद इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ इसमें आगे इंशाअल्लाह कंप्लीट होगी। पहले जो खुलासा कलाम पेश किया गया उसमें जो हमारे सामने जिक्र था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का था, और उसके बाद अभी हमारे सामने जो आई हैं आयात मुबारक इनमें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं व इला आदम अखाहुम हूदा क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से ये कहा कि तुम ये किस जुर्म में पड़ चुके हो, ये शिर्क में पड़े हुए हो कि बुतों की पूजा करे मुसलसल, और ये तो तुम्हारे लिए तबाही है। ये तो वही काम है जो इससे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कर चुकी थी। यही तो बात है जिससे रोका गया था। लेकिन उसके जवाब जो है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जो उनकी कौम ने दिया वो ये था कि इन नकूलो इल्ला तराक बाज़ आलिहतुना बिस्सू, कि ये हमें लगता है कि आपको हमारे माबूदों की पकड़ है। आपने हमारे माबूदों के साथ, आपने हमारे माबूदों के खिलाफ जो बातें की हैं, जो आपका, तो उस वजह से आपको पकड़ लिया गया है। और यही देखें आजकल हम भी देखते हैं, शिर्क तो चल रहा है ना हमारे इलाके में भी, हमारी उम्मत में भी चल रहा है। और उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि ये लोगों के पास से यही दलीलें मिल रही होती हैं कि नहीं जी, हमारी जो है, हमारे जो पीर साहब हैं उन्होंने पकड़ लिया, और जो फलां बुजुर्ग हैं जो कब्र में पड़े हुए हैं, ये बस उनकी पकड़ है जिसकी वजह से जो है फलाना बंदा जो है जो कि सही रास्ते पर चल रहा है, जो शिर्क से मुबर्रा शख्स है, किसी के ऊपर कोई छोटी मोटी मुसीबत आ जाए, किसी को कोई परेशानी हो जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो हम उसके लिए यही कहते हैं कि देखा जी बस वो साहिब कब्र जो है उसने फिर पकड़ लिया ना उसको। हालांकि पकड़ने का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। यही जो जवाब है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भी मिला, और ये बदकिस्मती आज तक चलती आ रही है। लेकिन हकीकत क्या है, इन रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, कि जो रब की रज़ा है वो तो सिरात मुस्तकीम में है। या जो शख्स रब को पाना चाहता है, कि जो शख्स अपने रब तक पहुंचना चाहता है, या क़यामत के दिन अल्लाह की रज़ा से कामयाब होना चाहता है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो सिरात मुस्तकीम है, और वो बिल्कुल आसान है। सबसे आसान रास्ता यही है। और वैसे भी देखें तो तमाम दुनिया में जो रास्ते होते हैं, जो मुश्किलात होती हैं, वो होती हैं जिनमें टेढ़ हो, जिनमें कोई कजी हो, और जो बिल्कुल सीधा हो वहाँ पे तो चलना भी आसान है, वहाँ पे भागना भी आसान है। तो सिरात मुस्तकीम को छोड़कर लोग अगर किसी दूसरे रास्ते पर चलेंगे तो उनके साथ वही होगा जो इस कौम के साथ हुआ, कि अल्टीमेटली इस कौम को अल्लाह ताला ने इसके ऊपर अजाब नाजिल किया और इसको बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास कौम समूद है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम। अब जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम है, इसके लिए भी अल्लाह ताला ने फरमाया इला समूद व अखाहुम सालेह, उनका भाई हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। और भाइयों से ज़्यादा जो है कोई मोतबर नहीं होता आपके साथ, भाइयों से ज़्यादा बेहतर आपके साथ कोई सलूक करने वाला या कोई हमदर्द नहीं होता। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम चूँकि उसी कौम में से थे, तो आपने फरमाया क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर, तुम लोगों को क्या हो गया है कि तुम अल्लाह को छोड़ के दूसरे लोगों की इबादत करना शुरू कर। जुर्म वही है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम गुजर चुकी है, अज़ाब आया है, लोगों ने देख लिए। उसके बाद अगली कौम आ गई, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की, अज़ाब आया, वो भी देख लिया गया। उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम आ चुकी है, कौम समूद। लेकिन पलट के फिर जुर्म वही है, उसका अंदाज थोड़ा शायद बदल गया हो, लेकिन जुर्म वही है, शिर्क। और उन्होंने क्या जवाब दिया, कालू या सालेह कद कुन्त फीना मरजू क़ब्ल हाज़ा, हमें तो तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, तुम तो हमारी कौम के बड़े अच्छे जवान थे। हम तो समझते थे कि तुम बड़े होके हमारे रास्ते के ऊपर चलोगे और एक एक्सीलेंस क्रिएट करोगे। उसकी बजाय तुमने हमारे रास्ते को ही टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। तुमने ये कहना शुरू कर दिया कि ये जो चल रहा है ये गलत है। हम तो ये समझते थे जो आबाओ अजदाद का हमारा तरीका चल रहा है वो बेहतरीन है,
اور اس طریقے کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں تو اس دنیا کی بڑی بڑی کشائش ملے جائیں گی, بڑی فراوانی ملے گی. لیکن تم نے تو آگے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ راستہ تو تمہیں جہنم میں لے کے جا رہا ہے, کیونکہ یہ شرک کا راستہ ہے. اور حضرت صالح علیہ السلام تو بالکل برحق تھے. پھر ان کا دوسرا جو ڈیمانڈ تھی حضرت صالح علیہ السلام سے کہ اگر آپ یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے, کوئی نشانی ہونی چاہیے, کوئی معجزہ لے کے آئیں. آپ سے پہلے بھی جو انبیاء ہیں وہ کسی معجزے کے ساتھ آئے. تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ عطا کیا. اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کے بعد تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ملے گی اور عذاب آ جائے. تو قوم پھر بھی ٹلی نہیں, تو انہوں نے پھر اس اونٹنی کو قتل کر دیا. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا. ذالک وعد غیر مکذوب. اب یہ جو وعدہ ہے اس کے لیے اللہ نے کسی قسم کی کوئی ڈھیل نہیں رکھی, کیونکہ حقیقت حالات یہ ہے کہ جو رسول کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہوتے تھے کسی بھی وقت پہ, تو لازمی سی بات ہے اس میں کچھ اچھائیاں بھی تھیں, اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو کچھ نہ کچھ مہلت بھی دیتے تھے, معاملات کو ٹالتے بھی تھے کہ ٹھیک ہے ان کے اندر کوئی نہ کوئی سدھار آ جائے گا, یہ کچھ بہتر ہو جائیں گے. لیکن من حیث القوم تباہی اسی وقت لائی جاتی تھی, عذاب اسی وقت ہوتا تھا جب من حیث القوم اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لیں کہ اب ان میں مزید کسی بہتری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذالک وعد غیر مکذوب, کہ اب کوئی مہلت نہیں ہے, اب یہ جو وعدہ ہے یہ پکا ہے. اس کے ساتھ اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیا, ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہوا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ابھی دیکھیں آج کل بھی کیا ہے, تقریباً یہی رویہ کہ جو لوگ اچھائی کی دعوت دیتے ہیں آج کے دور میں بھی ان کو بھی تقریباً اسی طرح سے متون کیا جاتا ہے. یار تو تے چنگا بھلا بندہ سی, یار تم ہی مولوی بن گیا, یار تین تے پڑھایا لکھایا سی, یار تو ہی مولویوں کے پیچھے لگ گیا. پچھلے 3-4 دن میں جو ہم نے بھگدڑ دیکھی تو اس کا انجام بھی تو یہی ہے نا, کہ جو لوگ آپ کو کسی اچھائی کی طرف بلائیں آپ ان کو متون کر دیتے ہیں, جو لوگ کسی اچھائی کی طرف بلائیں تو آپ ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ مزید خود سے بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے, اور لوگ بھی ان کے بارے میں یہ ایک حیت بنا لیتے ہیں, ایک خاکہ سا بنا لیتے ہیں کہ یار یہ لوگ صحیح نہیں ہے, یہ لوگ اوپر سے تو اچھے ہیں, یہ شاید اندر سے صحیح نہیں ہے. حالانکہ اندر سے کوئی بھی نہیں جانتا, جو بھی پرفارمنس دینی ہے کسی بھی انسان نے وہ اوپر سے ہی دینی ہے. جو اس وقت ہم کر رہے ہیں یہی چیز یہ ہوگی. اس کے بعد آگے بڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا جو ہے واقعہ آتا ہے اس سورہ مبارکہ میں. سب سے پہلے جس بات کا ہے جو ہمارے سامنے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب رسول آئے, اللہ کے فرشتے آئے اور بشارت دینے کے, قالوا سلاما قال سلام, کہ انہوں نے آپس میں سب سے پہلے سلام کیا. تو سلام کی اتنی اہمیت ہے, اور اسی چیز کی ہمیں حدیث میں تاکید بھی کی گئی ہے کہ جب بھی دو مسلمان بھائی آپس میں ملیں تو ضرور ایک دوسرے کو سلام کریں. اور یہی بات قرآن مجید میں بھی آتی ہے کہ جنتی جو لوگ ہیں وہ آپس میں کیا کریں گے, سلام کریں گے. اور ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنے دلوں کی کدورتیں دور کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں سلام کو فروغ دیں. مسلمانوں کے لیے جو سب سے بہترین دعا ہے آپس کی وہ سلام ہی ہے, تو ہمیں سلام جو ہے اس کو فروغ دینا چاہیے اور ہر صورت میں دینا چاہیے. اور اس کے بعد ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کی اولاد ہوگی, حضرت اسحاق علیہ السلام ہوں گے, اور ان کے بعد فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب, اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہوں گے, اور پھر ان کی اولاد کی خوشخبری ہوئی. اور اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام, انہوں نے تعجب کیا کہ کیسے ہوگا. اور یہاں پہ 2 تعجب ہمارے سامنے آتے ہیں, ایک یہ کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے تعجب کیا, اور دوسرا ملائکہ نے, اتعجبین من امر اللہ, کہ ملائکہ کو یہ تعجب ہوا کہ یہ اتعجبین من امر اللہ, کہ آپ اللہ کے حکم کے بارے میں کس طرح سے تعجب کر سکتے ہیں, کہ وہ ملائکہ جو ہیں وہ اللہ کے حکم ہی سے تو آپ کے سامنے بحیثیت فرد آ کے بیٹھے ہوئے, تو اللہ کا جو حکم ہے وہ تو ہو کے رہے گا, اس میں تو کسی قسم کا تعجب والی بات نہیں ہے. اور وہ بڑے مطلب ملائکہ جو ہیں وہ خود بڑے, ان کا جو انداز بیان ہے جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ان کو خود اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح سے اللہ کے حکم کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا یا نہیں. تو انہوں نے فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت, کہ اے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. انہ حمید مجید, وہ تو حمید اور مجید ہے, اس کے بارے میں تو آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے, اس نے تو جو فیصلہ کیا سو کیا. تو سب سے پہلے تو ان فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنائی, یہ تو تھا اس کا ایک بہت بہترین پہلو. اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا کہ اب ہم یہاں سے آگے جا رہے ہیں قوم لوط کی طرف, کہ اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا ہے, کیونکہ اس میں کوئی سدھار نہیں ہے, اس میں کوئی بہتری کی گنجائش نہیں ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ مکالمہ کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اب آپ اس بات کو چھوڑیے، انہ قد جاء امر ربک، یہ تو اب آپ کے اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب ان کے اوپر جو عذاب ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ اب آپ کا اس مکالمے میں، اس بحث میں پڑھنا جو ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بڑے نرم دل تھے، لیکن اب آپ کی نرم دلی اور دعائیں اور یہ سارا وقت جو ہے وہ ٹل چکا ہے، کیونکہ قوم خود سے سدھرنے چاہتی نہیں ہے۔ تو چاہے وہاں پہ اللہ کے جو رسول ہیں اور اللہ کے جو پیغمبر ہیں وہ جتنا بھی ان کے حق میں دعائیں کر لیں، لیکن جب خود سے کوئی شخص سدھرنا نہیں چاہتا تو اس کے لیے تو پھر فیصلہ آ چکا ہوتا ہے۔ یہی بات منافقین کے لیے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اگر 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ خود اپنے آپ کے لیے استغفار نہیں کر رہے، وہ خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہ رہے۔ اور جب مہلت ختم ہوئی اور فرشتے وہاں سے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو یہ بتایا، اور لوط علیہ السلام بھی لامحالہ شدید پریشان ہوئے کہ اب تو یہی وہی قوم ہے جہاں پہ رہتے ہیں، جن کے ساتھ ایک بڑا زندگی کا ٹائم گزرا ہے، جن کو سدھارنے کی تمام کوششیں کی ہیں، لیکن اب یہاں سے ان کے لیے جو انجام بد ہے، صرف یہی تو نہیں ہے کہ مرنا ہے، اس مرنے کے بعد جہنم بھی ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں پہ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ نیکی کا کوئی شائبہ ہی باقی نہیں رہا، کسی قسم کی کوئی بھلائی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ اب نبی علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان کو اپنی بیٹیوں کا واسطہ دے رہے ہیں اور وہ اس واسطے کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں معاشرے میں، کسی بھی معاشرے میں اس بات کی قدر کی جاتی ہے، ہم بھی آپس میں دیکھیں تو ہم بھی اپنی بہنوں کی، بیٹیوں کی قدر کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا کوئی جو ہے مثبت ریسپانس نہیں دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ان سے مہمانوں کا واسطہ بھی دیا کہ یہ میرے مہمان ہیں، مہمانوں کی تو کوئی تکریم ہوتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مہمانوں کی تکریم کی وہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ان کے لیے بچڑا ذبح کیا اور انہوں نے جناب ان کی مہمان نوازی کی، لیکن یہاں پہ یہ میرے مہمان ہیں، تم ان کی کوئی تکریم ہی نہیں کر رہے، کوئی عزت ہی نہیں کر رہے۔ الیس منکم رجل رشید، کہ تمہارے اندر کوئی بھی رجل رشید نہیں ہے، کوئی بھی کوئی اچھا بندہ نہیں ہے، کوئی ایک بندہ تو ہو جو کم از کم بنیادی جو نیکیاں ہوتی ہیں، جو کم از کم بنیادی اخلاقی قدریں ہوتی ہیں، اس کے اوپر تو ہو، کم از کم اتنی اچھائی تو ہونی چاہیے۔ لیکن فرشتوں نے یہ حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے یہ معاملہ دیکھا اور انہوں نے یہ بات فرمائی کہ یہ دیکھ لیں اب آپ کے سامنے یہ کون۔ اب اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مکالمہ ہے، اس کے بعد بھی یہ چیز چل رہی ہے، اور اس کے بعد اس قوم کو بھی عذاب کی نظر کر دیا گیا۔ اور آج کل دیکھیں بدقسمتی یہ ہے ہماری، دیکھیں اس پوری قوم کی، پوری امت کی اور پوری دنیا کی، کہ یہ جرم پھر سرایت کر رہا ہے۔ اس گھناؤنے گناہ کے لیے یونائٹڈ نیشنز اور پتہ نہیں کون کون سے ادارے کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں، ملکوں کے اندر قانون سازیاں کی جا رہی ہیں کہ اس کی اجازت ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں یہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ تو بالکل اللہ کے بالکل مخالف آ کے کھڑے ہونے والی بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ کیا تھا اس قوم کو برباد کر دیا گیا تھا، اور آج پھر جو ہے وہ بڑے نام نہاد قسم کے جو ادارے ہیں وہ آ کے اسی قانون کو لے کے اس جرم کو بطور قانون لانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اگر ہم اس طرح سے کریں گے رویہ تو لا محالہ طور پہ ہم بھی برباد ہو جائیں گے، ہم کوئی اللہ کے چہیتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد ذکر کیا اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، اصحاب مدین۔ اصحاب مدین اس سے پہلے دیکھیں، اس سے پہلے جو ہمارے پاس قومیں گزری ہیں ان کے جرم تھے شرک، اور قوم لوط کا جرم بھی ایک لحاظ سے شرک بھی ہے کہ جو اللہ کی شریعت ہے اس کا انکار، اور قوم شعیب جو ہے یہ بھی جو اس قوم کا جو گناہ ہے وہ معاشی اور معاشرتی ظلم ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ جو شریعت ہے اللہ نے دی اس سے گریز کرنا، اللہ نے جو قوانین بتائے ان قوانین پہ نہیں چلنا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ نصیحت فرمائی کہ مکیال اور میزان اس کو قائم رکھو، اس میں کسی قسم کا ہیرا پھیری نہ کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں سے ان کے مال ناحق طریقے پہ مت چھینو، لوگوں سے ان کے مال جو ہے ناحق طریقے پر مت چھینو۔ کیا ہوتا ہے لین دین کے معاملے میں ہم کسی نہ کسی جیسے کوئی ڈنڈی مارتے ہیں، کوئی ظلم کرتے ہیں، کوئی جبر کرتے ہیں، کیوں ایسے الٹے سیدھے قوانین بنا دیتے ہیں
یہ بھی آج کل معاشرے میں بہت غلط رواج ہے اور گناہ کا رواج ہے کہ ہم کیسے قوانین ایسے بنا دیتے ہیں کہ جس سے کسی شخص کو خود سے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اور کسی شخص کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھا جائے تو ہمارے جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ اس طرح کی قانون سازیاں بہت ہوئی ہیں. میں صرف ایک واقعہ ہیلمٹ کا جو ہے وہ میرا مشہور تھا کہ ایک قانون بنایا رات کو کہ ایک بندے کے پاس جہاز آ گیا تھا ہیلمٹ کا تو وہ سارے سیل ہو گئے تو قانون ختم ہو گیا. تو یہ لوگوں کے ساتھ لوٹ کسوٹ کرنا ہے. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، جب یہ کرو گے ولا تعثوا فی الارض مفسدین، یہ نہ کرو اور یہ بھی نہ کرو کہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے پھرو. جب معاشرت اور معیشت خراب ہوتی ہے، جب اس کا میزان تباہ ہوتا ہے تو لامحالہ طور کے اوپر معاشرے کے اندر ظلم اور فساد پھیل جاتا ہے. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. اب بجائے اس کے کہ ایک چیز کی اصلاح کی جائے، اپنی معیشت کو ٹھیک کیا جائے، سدھارا جائے، اپنی معاشرت کو ٹھیک کیا جائے، اس کا سدھار دیا جائے، اس کی بجائے ان کا حضرت شعیب علیہ السلام سے گلہ کیا ہے. آپ کو نماز یہ سکھاتی ہے، آپ کو نماز یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے آبا کی پیروی نہ کریں. ہمارا مال ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جس طرح سے او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارا مال ہے، ہم جس طرح مرضی سے خرچ کریں. حالانکہ یہ مال اللہ کا ہے، اللہ نے یہ مال ہمیں بطور امانت دیا ہے، یہ اولاد اللہ نے ہمیں بطور امانت دی ہے، اور مرنے کے بعد ہم نے اس مال کے بارے میں اور اس اولاد کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے. اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اپنی کوشش کر رہا ہوں جتنی میری استطاعت ہے، میری ذمہ داری ہے میں کہ آپ کی اصلاح کروں. اور یہی ہماری بحیثیت مسلمان کی ذمہ داری، یہ ذمہ داری قرآن نے ہمیں تفویض کی ہے کہ ہم اپنی بھرپور کوشش کریں اس معاشرے کی اصلاح کرنے کی. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، جو میری توفیق ہے وہی ہے جو مجھے اللہ توفیق دے، اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا. آج ہم دیکھ لیں اس وقت اگر اسلامی معیشت نہیں ہے، یہ معاشرت نہیں ہے، تو کیا واقعی نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم نماز پڑھ کے نکلیں تو ہماری معیشت جو ہے بالکل ویسی ہو جیسے کفار کی معیشت ہے؟ ہم نماز پڑھ کے نکلیں تو ہماری معاشرت بالکل ویسی ہے جو ہو جیسے کہ کفار کی معاشرت ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر اور کافر معاشرے کے اندر فرق نظر نہ آئے تو واقعی نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کوئی فرق نظر نہیں آنا چاہیے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور اگر ہم نماز قائم رکھتے ہیں اور اگر ہم باقی دین کے پر چل رہے ہیں تو اسلامی معیشت کے اندر اور غیر اسلامی معیشت کے اندر فرق نظر آنا چاہیے. اسلامی اور ہمیں اپنی یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کی اپنی بھرپور کوشش کرتے رہیں. اور جب انہوں نے نہیں کیا، بات نہیں مانی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر بھی عذاب آیا اور وہ بھی ختم ہو گئے. اور اس کے بعد ذکر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو سب سے بڑا ذکر ہے اور جو مسلسل چلتا ہے قرآن مجید کے اندر وہ فرعون کا ہے قصہ. یہاں پہ زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں ڈسکس ہوا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ فرعون جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے تکبر کیا، شرک کیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا. اللہ کی وہ آیات، وہ نشانیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کی. اور دوسرا جو ذکر آ رہا ہے وہ ملا، جو بڑے ہیں وڈیرے، ان کا کردار. یہ ملا جو ہیں ان پانچوں قصص میں جو پیچھے گزرے ہیں ان میں سب میں یہ اثر انداز ہوئے ہیں. ملا کیا ہوتے ہیں؟ ملا وہ ہوتے ہیں، شخصیات ہوتی ہیں معاشرے کی جن کے اندر اثر انداز ہونے کی طاقت ہوتی ہے. یہ وڈیرے بھی ہوتے ہیں، جاگیردار بھی ہوتے ہیں، یہی لوگ بے تاج بادشاہ بھی ہوتے ہیں، تاج بادشاہ بھی ہوتے ہیں، حکمران بھی یہی ہوتے ہیں، پوزیشن بھی یہی ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، جن کے پیچھے قبیلے چلتے ہیں، معاشرے چلتے ہیں. اور جدید دور میں با علم اور با صلاحیت افراد بھی ملا ہی ہوتے ہیں. اب یہاں پہ میں جن لوگوں سے بات کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے ملا ہی ہیں، بڑی حد تک ملا ہی. یہ پی ایچ ڈی ہیں، یہ ڈاکٹرز ہیں، یہ انجینئرز ہیں، ان کے پیچھے 100 200 بندے ان کی بات مانتے ہیں. یہ 100 200 بندوں کے اوپر ملا ہیں. اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا جس میں فرعون اور اس کے ملا الا فرعون و ملائہ فتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید، کہ فرعون جو ہے وہ اس کا کوئی بھی حکم جو ہے، اس کا کوئی بھی بات جو ہے وہ ہدایت والی نہیں ہے. اور حضرت موسیٰ کو کہا گیا کہ آپ فرعون کو اور اس کے درباریوں کو جا کے یہ چیز سمجھائیں. اور انجام بھی بتا دیا گیا. فرعون کا انجام ہمارے سامنے ہے اور یہی انجام اللہ ہم پہ رحم و کرم فرمائے، ہمارا نہ ہو، اللہ ہمیں جنت کی جگہ عطا فرمائے. فرعون کا انجام اللہ نے بتایا، یکتم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، وہ اپنی قوم کو قیامت کے دن ان کی لیڈرشپ میں، اپنی لیڈرشپ میں
لے کے چلے گا جہنم کی طرف. وبئس الورد المورود, انتہائی برا ٹھکانہ ہے اس کے. تو یہ جن وڈیروں کے پیچھے ہم چل رہے ہوتے ہیں ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. جن بڑوں کے اوپر, جن حکمرانوں کے پیچھے, جن اپوزیشن لیڈروں کے پیچھے ہم چل رہے ہوتے ہیں ہمیں سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. اللہ نے ایک مثال دی ہے فرعون کی. یہ نہ ہو کہ ایسے ہی ڈھیر سارے ملاؤں کے پیچھے چلتے چلتے نعوذ باللہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے اور ہم بھی یا ہم خود بحیثیت ملا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے پیچھے کئی لوگوں کو لے کے جائیں. تو چونکہ اس وقت ہمارے پاس اللہ نے ہمیں علم بھی دیا ہے, مال بھی دیا ہے, صلاحیتیں بھی دی ہیں اور طاقتیں بھی دی ہیں, تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پیچھے تمام لوگوں کو, اپنے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, اپنے خاندان کے لوگوں کو اور اپنے جتنے زیر اثر لوگ ہیں ان کو ہم سیدھے راستے پر لے کر چلیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ اگر ہم نے نہ نبھائی تو اللہ ہم پہ رحم فرمائے, انجام ہمارا کچھ مختلف ہونا چاہیے. وہ ایسا انجام نہیں ہونا چاہیے کہ جو فرعون کا انجام ہوا یا اس کے ساتھ وڈیروں کا انجام ہوا. اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی سمری بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمائی. اس کا جو حاصل سورہ ہے, سب سے پہلے تو امت کو نصیحت کی ہے, اور وہ نصیحت کا انداز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیحت کی ہے. اور جو نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی وہ ہم پر من و ان جو ہے لازم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فاستقم کما امرت ومن تاب معک. اس وحی کے اوپر یہ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ جم جائیں, اور جو لوگ آپ کے ساتھ توبہ کر کے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے اوپر جم جائیں. اس وحی سے سر منہ انحراف نہیں کرنا, اس کے اوپر چلنا ہے. یہ جو قرآن اس وقت آپ کے پاس لکھا جا رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے, اس کے اوپر ہم نے چلنا ہے. فاستقم, اس کے اوپر جم جائیں. ولا تطغوا, اور کسی قسم کی سرکشی نہ کریں, اپنی لمٹس کراس نہ کریں. جو آپ کو شریعت دی گئی ہے اسی شریعت کے دائرے کے اندر ہے, اس دائرے سے باہر نہ جائیں. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا, ظالم لوگوں کی طرفداری نہ کریں. جو لوگ ظالم ہیں, جو اللہ کی شریعت کی پیروی نہیں کرتے, ان کی سائیڈ نہ لیں. ہم لوگوں نے ایک نئی وتیرہ ڈھونڈ لی ہے. ہم ظالموں کی طرفداری کیا نہیں کرتے, ہم ظالموں کو اپنے اوپر حکمران مسلط کرتے ہیں. ہم ظالم سے بچنے کا ایک بہترین ہمارے پاس اس وقت بہترین طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ظالم کو ہی ووٹ دے کے اپنے اوپر حکمران بنا لیتے ہیں, اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار کیا کریں یار. بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی شریعت, اللہ کا دین دیکھا ہی نہیں ہے, ہم نے اس کی اچھائیاں, اس کی نعمتیں دیکھی نہیں. ہم اس بری زندگی کے اندر پھنس چکے ہیں اور پھنستے چلے جا رہے ہیں. ہم ڈوب رہے ہیں اور ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں, اور ہم اس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہ رہے. ہم ان آیات کے اوپر غور اور خوض کرنا ہی نہیں چاہ رہے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا, کہ ظالموں کی طرفداری نہ کریں, ان سے جان چھڑائیں. ان سے بالکل آپ کو اپوزٹ سائڈ پہ ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم ان کی سائڈ پہ لیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپنے اوپر مسلط کر دیں. واقعی الصلاۃ, اور نماز قائم کریں. وصبر, اور صبر کریں. اور اللہ فرماتے ہیں وصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, صبر کریں, اللہ صبر کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتا. جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کو ان کا اجر پورا ملتا ہے. اور یہ ان انبیاء, ان رسولوں کے قصص میں بھی ہم نے دیکھا, ان رسولوں نے اپنی پوری زندگی صبر کیا. ان کی امت نے, ان کی قوموں نے ان کی مخالفت کی تمام زندگی میں صبر کیا اور ڈٹے رہے اور ہدایت کے اوپر لے کر چلتے رہے. وہ امتیں, وہ قومیں اللہ نے برباد کر دی, اور جو کامیابیاں ملی ان رسولوں کو ملی. جس دنیا کے لیے, جس دنیا کو کمانے کے لیے حضرت نوح کی قوم, قوم عاد اور سمود اور قوم لوط, یہ سب لوگ, اور قوم فرعون جو لگے ہوئے تھے, وہ دنیا ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے, برباد ہو گئے سارے کے سارے. کچھ بھی نہیں ملا ان کو, اور وہ دنیا بھی ان کو ملی جو ان انبیاء کے ساتھ رہے. ان انبیاء کے جو ساتھی تھے انہی کو وہ دنیا بھی ملی, اور آخرت کی نعمتیں بھی ان کے لیے ہی. ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین, نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ذکر کو پکڑیں گے. اب آپ دیکھیں, کیا آج ہم ان ہدایات کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم واقعی اپنی معاشرتی زندگی کے اندر اور انفرادی زندگی کے اندر اس وحی کے اوپر جمے ہوئے ہیں؟ کیا ہم واقعی اس شریعت کے اوپر قائم ہیں؟ کیا ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ کیا ہم ظالموں کی طرفداری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. نماز کا قیام ہمارے سامنے ہے, اس کا جو انجام ہے, نماز جس طرح سے ہمارے معاشرے میں پڑھی جا رہی ہے اور جو اس کا ماحول ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اور صبر کا معاملہ جو ہے اس کے لیے تو عبرتناک مثالیں دی جا سکتی ہیں اس امت کے اندر.
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس سے پہلے قومیں تھیں ان کو جو ہلاک کیا گیا اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھے. سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ اصلاح کی کوشش نہیں کرتے. فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض کہ زمین میں فساد مچا ہوا ہے اور وہ اس کو روکتے ہی نہیں. لوگ برائیوں کی طرف جا رہے ہیں وہ ان کی اصلاح ہی نہیں کرتے. اور جو ملا ہیں ان کے جو بڑے ہیں وڈیرے ہیں ان کا ظلم ہے تو لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو ہوتا رہے کوئی بات نہیں. ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں, ان کی سائڈ لینے میں سارے ہیں. ایسی دلیلیں دی جاتی ہیں کہ ظالموں کو سپورٹ کیا جائے کوئی مسئلہ. ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو کہتا ہے جو حکمران آ گیا بس آگے. لوگوں نے یہ بھی ایسی باتیں کر دی کہ یہ جو حکمران ہے یہ سارے کے سارے جناب یہ بس یہ مبرہ ہیں, یہ جو بھی کر لیں جو بھی کچھ ہوگا وہ انہی کو نقصان ہوگا, ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ہم تو ان کی بات مان رہے. ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدۃ ولا یزالون مختلفین. اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتے تو لوگوں کو ایک ہی طرح بنا دیتے ہیں لیکن یہ مختلف رکھا گیا ہے. اصل میں امتحان یہی ہے, لوگ اختلاف کریں گے تو پتہ چلے گا اللہ کی سائڈ کون ہوئے گا, حق کی طرف کون ہے اور حق کی طرف کون نہیں ہے. اور پھر اللہ فرماتے وانتظروا انا منتظرون وللہ غیب السماوات والارض والیہ یرجع الامر والیہ یرجع الامر کلہ فاعبدہ وتوکل علیہ وما ربک بغافل عما تعملون. تمام معاملات کا انجام اس رب کائنات کے ہاتھ میں, اور وہ غافل نہیں ہے. جو یہ اعمال ہم کر رہے ہیں اس دنیا میں ان سے غافل نہیں ہے. وہ خبیر اور علیم ہے, اسی لیے اس نے ہمارے سامنے ان انبیاء کی ایک قصص بھی رکھے جو اب سے ہم سے ہزاروں سال پہلے گزرے. ان کی قوموں کا احوال بھی ہمارے سامنے رکھا جو اب سے ہم سے ہزاروں سال پہلے گزرے. تو وہ ہمارے بھی تمام معاملات سے بڑی اچھی طرح سے واقف ہے. اور جو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر میں خلاصہ کلام بتایا ہے کہ قوموں کے اندر اپنی امت کے اندر ہم اصلاح کی کوشش کریں, اس دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں, فساد فی الارض کو روکیں, نماز کو قائم کریں, معاشرے کے اندر صبر کا توازن قائم کریں. معاشرے کے اندر معاشرتی طور پہ انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی صبر کو فروغ دیں. چھوٹے چھوٹے معاملات کو سے اتنا بڑا بگاڑ نہ, اتنی بڑی تباہی نہ کھڑی کرے کہ پورے کی پوری امتیں اور پورے ملک برباد ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس قرآن کے فہم کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سورہ ہود کا اختتام تھا اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد سورہ یوسف کی طرف. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن عربی ہم نے آپ کے اندر نازل کیا ہے تاکہ آپ اس سے عقل حاصل کریں. اور یہ عربی میں قرآن نازل کیا کیونکہ وہاں کے لوگ اس وقت عرب تھے. اور اس قصے کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے کو اللہ فرمایا یہ جو یہاں پہ اس وقت بیان کیا جا رہا ہے یہ اصل قصص ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں یہ بتا دوں کہ بہت ساری عجیب و غریب اسرائیلی روایات ہیں وہ پائی جاتی ہیں اور اکثر لوگ ان کو کوٹ بھی کرتے ہیں اور وہ ساری کی ساری لغو ہیں اور بہت زیادہ تر غلط بھی ہیں. ان کی کوئی دلیلیں نہیں, ان کی کوئی سند نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جتنے بھی قصے بیان کیے جاتے ہیں ان کی برعکس جو احسن القصص ہے بالکل صاف ستھرا اللہ کی طرف سے بتایا گیا وہ یہ ہے. اس کا اسلوب بالکل سادہ ہے. یہ جو اسرائیلی روایات ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہیں. قصہ گوئی کی جو رنگینیاں ہوتی ہیں باریک, اس سے عجیب و غریب قسم کی کہانیاں اور یہ بیٹھا تھا اور اس طرح اٹھا اور یہ کپڑے ہوئے اور وہ, یہ ان ساری باتوں سے مبرہ ہے اور بالکل صاف ستھری بات جو ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کے اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص, کہ ہم نے آپ کو بہترین قصہ جو ہے اس وقت بتایا بما اوحینا الیک ھذا القرآن. تو وہ ہم نے اس کو قرآن میں محفوظ کر دیا. اللہ چاہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے بھی بتایا جا سکتا تھا لیکن اللہ نے اس کو قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دیا سب لوگوں کے لیے. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب جو ہے اس کا ذکر کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا کہ 11 ستارے ہیں, سورج اور چاند ہیں, وہ سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تلقین کی کہ آپ نے کسی سے ذکر نہیں کرنا کیونکہ ان الشیطان للانسان عدو مبین, اور شیطان جو وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. حسد اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور وہ ایسی چالیں چلتا ہے کہ انسان کو نقصان پہنچتا ہے. لیکن اب دیکھیں برعکس اس کے کہ بات چیز سمجھائی جائے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں, باقی 11 بھائی بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں, اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں. لیکن وہاں پہ ان کو نیکی کی ایک عجیب منطق پیش کی
آپس میں بحث کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخلق لکم، یا ان کو کسی ویرانے میں پھینک دیں، اور پھر یہ کہ وتکون من بعدہ قوما صالحین، یہ والا کام ہم کر لینا، اس کے بعد پھر ہم نیک بن جائیں گے، پھر ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ ایسے ہوتا نہیں ہے، برائی جو ہے وہ برائی کی طرف ہی بڑھاتی رہتی ہے، نیکی کی طرف نیکی ہی لے کے چلتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گناہ کریں اور آپ نیک بھی کرائیں۔ یہ جو ہمارے ہاں چل رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر وہ پاک صاف بھی ہے، اس سے اچھا بندہ بھی کوئی نہیں ہے جو گناہ کر رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس پیسے ہیں، یہ اقتدار ہے، یا ہماری اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایفیلیشن ہو۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد ہم نیک بن جائیں گے۔ اور پھر ایک اور بھی منطق آ گئی، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کہ نہیں قتل نہیں کریں، ان کو کنویں میں ڈال دیں۔ تو یہ سارے کے سارے گناہ ہیں، ان میں نیکی کوئی بھی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں نا، یہ تو عجیب و غریب ہمارے یہاں چلتی ہے کہ ہم گناہ کر لیں گے پھر انشاءاللہ نیک ہو جائیں گے، چلو یار کوئی بات نہیں، آج فلم دیکھ لیں گے کل پھر ٹھیک ہو جائیں گے، کوئی نہیں یہ کر لیا، آج چوری کرنی تھی مجبوری تھی، تو سود تو دیکھیں ہماری مجبوری ہے۔ اور یہ معاشرے کے اندر دیکھیں اس وقت لاپتہ افراد کا ایک مسئلہ، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو دیکھیں، اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام انہوں نے صبر کیا، یہ تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے ان کو مصر میں لانا تھا، مقتدر کرنا تھا تو اور بات ہے، لیکن جو لوگ جو اس وقت زندہ ہیں ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی؟ کبھی ہمارے حکمران، کبھی ایسے لوگ جو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ لوگ جو ظالم ہیں اغوا کر لیتے ہیں، لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں، کبھی بیٹھ کے سورہ یوسف کا مطالعہ تو کریں، ان کو بھی سمجھ آئے کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ اللہ کس طرح کا دین چاہتے ہیں ہم سے، کس طرح کا نظام چاہتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب ان کے بھائیوں سے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کے، کہ یہ نہ ہو کہ ان کو بھیڑیا کھا جائے، تو انہوں نے اتنا لک بہانہ کیا کہ وہ واپس آ کے یہی کہنا شروع ہوا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ کم از کم بندہ بہانہ ہی بدل لیتا ہے، اور بھیڑیا کھا گیا، قمیض بھی نہیں پھٹی ہوئی، قمیض صاف ستھری ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ کسی جانور کا خون لگا دیا، کسی بکری وغیرہ کا، اور پھر لاش کا بھی کوئی نشان نہیں ہے۔ انسانی لاش کی تو حرمت ہے، لوگ دریا میں بہہ جاتے ہیں تو کئی کئی دنوں تک ان کی لاشیں ڈھونڈی جاتی ہیں، لاش کا کوئی نشان نہیں ہے کسی قسم کا۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان ساری باتوں کے بعد فرمایا فصبر جمیل، بس میں تو پھر صبر جمیل ہی کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ جو جھوٹی تعویلیں ہیں اس کے برعکس میں اللہ سے ہی مدد مانگ سکتا ہوں، اور تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گی کہ آپ بھی میرے 11 بیٹے ہو، اور وہ بھی میرا بیٹا تھا، میرا بیٹا ہی آپ لوگوں اس کے ہاتھ سے غائب ہو گیا جیسے بھی ہوا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اٹھایا اور وہ وہاں سے جلدی جلدی چلے گئے اور مصر کے بازار میں جا کے بیچ دیا۔ قرآن مجید میں صاف فرمایا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند درہم میں بیچ دیا، اور اس کے بارے میں وہ بڑی جلدی وہ مطلب اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور باقی جتنی بھی ہم سنتے ہیں وہ ساری کی ساری کہانی یہ احسن القصص میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے، دراہم معدودہ، کہ چند درہموں کے اندر انہوں نے بیچ دیا، اور چند درہم کے اندر یہ امیر مصر نے خرید لیا، اور اس نے بھی اس لیے خریدا کہ اس بچے کو لیں گے، تھوڑے بہت پالیں پوسیں گے، ذرا مہنگا بیچ لیں گے، فروخت کر کے کچھ فائدہ مل جائے گا، یا اگر یہ ہمارے ساتھ رہا اور اچھا ہمارے ساتھ اچھا رویہ رہا تو اس کو ہم بطور اولاد بھی اپنا لے لیں گے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، باقی ساری بڑھا دی ہے فقط زیر داستان کے لیے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ساری باتیں جو ہم سنتے ہیں اکثر اور جو ہمارے یہاں مشہور ہیں وہ بہت حد تک لغو ہیں، اور ان کی کسی قسم کی کوئی دلیل بھی نہیں، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات ممکن ہے ہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے پھر جوانی عطا فرمائی، اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں وَنُعَلِّمُهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ان کو معاملہ فہمی عطا فرمائی، باتوں کی سوجھ بوجھ سمجھائی کہ جس طرح سے ساری مملکت کے معاملات کیسے چلتے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ان کو علم و حکمت عطا فرمائی۔ اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ساری نعمتیں وہاں پہ ملی، جبکہ کہ ان کے گھر والوں کی طرف سے، ان کے بھائیوں کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو رد کر دیا گیا تھا، وہاں سے رخصت کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے دینا ہے تو کسی بھی جگہ پہ دے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زلیخا والا معاملہ ہے، اس میں بھی اسرائیلی روایات ہیں، اور یہ بھی بہت حد تک لغو معاملہ روایات ہیں، اور ہمیں ہمارے انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عصمت جو ہے اس کی قدر کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم الٹی سیدھی جو ہے باتیں ان کو دیں اور ان کو پروپیگیٹ کریں۔ یہ سب کی سب لغو ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی طرح سے تفسیر میں
واضح کر دی ہیں تفہیم القرآن نے، اس میں لغویات کیا ہیں، اور یہ جتنا کچھ کہ زلیخا نے یہ کہا ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک چھوٹا سی بات ہوئی اور کچھ لوگوں نے تو اس حد تک بڑھنا شروع کر دیا کہ انہوں نے زلیخا کو بہت بڑی پیرنی بنا دیا اور اس کے بعد جناب شادی بھی کروا دی. تو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کچھ بھی موجود نہیں ہے. زلیخا کی شادی کی کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. ایک فائشہ عورت تھی اور نہیں تھی، اس نے توبہ کی سو کی، نہیں کی سو نہیں کی. واللہ عالم بالصواب. توبہ کی اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے، نہیں کی تو اللہ کے ہاں اس کا معاملہ ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لوگوں کو خواہ مخواہ جھوٹ بولنے نہیں چاہیے. جو احسن القصص ہے ہمیں اسی سے اخذ کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ فیصلہ کیا ان کے ہی ایک عزیز نے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. کہ جس کی قمیص، چاہے لڑکی ہے یا لڑکا، جس کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہو وہ بے قصور ہے، کیونکہ وہ بھاگ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مجرم ہے. اور یہ پایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی اور وہ سچوں میں سے تھے، اور دوسری جو ہے وہ خاتون وہ جھوٹ بول رہی تھی. اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی جیل جانا چاہتے تھے. انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میں جیل ہی چلا جاؤں، ان سے تو میں جان ہی چھوڑاؤں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں امیر مصر نے جو ہے جیل میں بھیج دیا. اور دخل معه السجن فتیان. اب جیل میں ہیں اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی زندگی جو ہے انتہائی سال زندگی ہے. ودخل معه السجن فتیان. وہاں پہ 2 شخص اور قیدی داخل ہوئے اور دونوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے ذکر کیا. اللہ نے پہلے بتایا کہ تعویل الاحادیث جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی گئی. ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب پیش قیدی ہے. دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں پرندے ان کو کھا رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی اور ساتھ میں تلقین بھی کی، دعوت بھی دی. پہلی بات انہوں نے کہا کہ آپ جو شراب کشید کر رہے ہیں اس شخص سے کہا کہ تمہیں اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا، تم دوبارہ واپس جاؤ گے بادشاہ کے دربار میں. لیکن ایک بات کرنا کہ جب بادشاہ کے پاس چلے جاؤ تو اس سے میرا ذکر ضرور کرنا کہ ایک بے قصور شخص کو نا جیل میں ڈالا ہو. اور دوسرے کو کہا کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی اور لٹکا دیا جائے گا اور پرندے تمہارے جو ہے سر کو نوچیں گے. بہرحال یہ تو جو ان کے ساتھ معاملہ ہونا ہے سونا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بذات خود قابل رشک ہے. اب دعوت حق ہے، چاہے جیل میں ہو، چاہے گھر پہ ہو، چاہے کہیں پہ بھی ہو. انہوں نے کہا کہ ہم تو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو انہی کے طریقے پر چلیں گے. اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو ہم اس وقت قیدی ہیں. اللہ کا فضل یہ ہے کہ تمام انسانوں کو اس نے اپنا ہی بندہ بنایا، اور یہ فیصلہ تمام انسانوں کے بارے میں کیا کہ ہم سب اللہ کے بندے بنے اور اس کے علاوہ کسی کے بندے نہیں بنے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تم خود ہی سوچو کہ جو بے تحاشا لوگ رب بنے ہوئے وہ بہتر رہیں گے، یا ایک اللہ جو سب کے اوپر غالب ہے اور قہار ہے وہ بہتر رہے گا. ہمارے لیے زیادہ سوٹیبل یہ ہے کہ ہم ایک شخص ایک اللہ کی غلامی میں ہیں بنسبت اس کے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی غلامی میں آ جائیں. بس یہ نام ہے جو مشہور ہو گئے ہوئے ہیں، لوگوں نے قصے بنا لیے ہوئے ہیں، اور اقتدار جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ماحول میں بھی جو ہے اپنا دعوت حق جو ہے اس کو برقرار رکھا. اور اس کے بعد وہ شخص تو آزاد ہو کے چلا گیا اور بادشاہ نے ایک خواب دیکھا. بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میں 7 موٹی گائیں اور ان کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہوں. اور اس کے بعد اس نے اپنے ملا، وہی بات آ گئی جو پیچھے وڈیروں کی بات ہوئی. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس وقت با علم اور با صلاحیت لوگ جو ہیں یہ بھی ملا کی کیٹیگری میں آتے ہیں، جس میں آپ لوگ بھی شامل ہی ہیں. یا ایھا الملا فونی فی رؤیا یا ان کنتم لرؤیا تعبرون. اب تو وہ سمجھدار لوگوں سے ہی کہہ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اے ملا، اے لوگو، تم سمجھدار ہو، میں نے یہ خواب دیکھا، مجھے اس کا کوئی اس کی تعبیر بتاؤ. تو ان لوگوں نے کہا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اس طرح کے اوہامی قسم کے خواب آتے رہتے ہیں، وہم چلتا رہتا ہے، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہے. اور بعد میں اس شخص نے ذکر کیا بادشاہ سے کہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک شخص جو کہ جیل میں ہے وہ بتا سکتا ہے. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا کہ تم نے تو آگے جا کے بتایا نہیں. اسے یہ بھی نہیں کہا کہ اب آ گئے ہو میرے پاس، جب کام پڑا تو میرے پاس آ گیا، ورنہ تو تم لوگوں نے کبھی میرے پرواہ ہی نہیں کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھا تمہیں میں خواب کی تعبیر بتا دیتا ہوں تو کوئی بات. حضرت یوسف علیہ السلام نے احسان کا معاملہ کیا جو اللہ پسند کرتے ہیں. انہوں نے اس کو خواب کی تعبیر بھی بتائی اور اس قحط کی پیش بندی بھی بتائی کہ اس کو کس طرح سے اس میں گزارا کیسے کیا جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا ان کو کہ 7 برس تک تو تم فصلیں کاٹو، لیکن جو فصل کاٹو گے
تو جو دانے ان کو ان کے سٹوں میں رہنے دینا، ان کے خوشیوں میں رہنے دینا، نکالنا نہیں تاکہ وہ خراب نہ ہوں۔ اور یہ ایک ٹیکنیکل فیکٹ ہے، اور یہ میں مختلف ایگریکلچر ایکسپرٹ سے مل کے بھی میں نے یہ پوچھا ہے، سب لوگوں نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ واقعی خوشے کے اندر دانہ پڑا رہے تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان دانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مختلف قسم کے زہر لگاتے ہیں، پھر ان زہروں کے جو نقصانات ہوتے ہیں، بعض اوقات پرندے کھاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کھاتے ہیں۔ عراق کے اندر واقعہ پیش آیا کہ زہریلی گندم جو ہے وہ لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دی اور ہزاروں لوگ مر گئے اور لاکھوں لوگ اپاہج ہو گئے۔ یا آپ کسی بھی وقت جا کے اس کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس کے انتہائی سمپل طریقہ قرآن مجید میں بتایا ہوا ہے، اگر مسلمان اس کو فالو کریں تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، فائدہ ہی ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے احسان یہ فرمایا کہ اس کو خواب کی تعبیر بھی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ اس قحط سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور جب یہ بات اس بادشاہ کو بتائی گئی تو اس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے احسان کی قدر کی۔ اس نے کہا کہ یہ تو ایک امین اور فہیم شخص ہے، اس کو تو میرے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا دربار میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اپنے معاملے میں بری اور ذمہ ہونے کا فیصلہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ جو عورتوں والا مسئلہ تھا اس میں میں قصوروار تھا یا نہیں تھا، اور یہ طے پایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل بے قصور تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ یہ جو اس وقت آپ کے پاس خزانے ہیں، یا آپ یوں سمجھ لیجئے جدید دور میں وزارت خزانہ آپ میرے سپرد کر دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ میں علیم بھی ہوں، علم بھی رکھتا ہوں، حفیظ بھی ہوں، حفاظت بھی کروں گا۔ دو باتیں آپ نے بھی دیکھ نوٹ کر لی کہ میں امین بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اور فہیم بھی ہوں، سمجھدار بھی ہوں۔ تو ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہونا چاہیے، جو ایماندار بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، حفاظت کرنے والا بھی ہو، علم بھی رکھتا ہو۔ اور اللہ کے خزانے خائنوں کے ہاتھ میں، بے وقوفوں کے ہاتھ میں، ظالموں کے ہاتھ میں اور جاہلوں کے ہاتھ میں دے کے، اور آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح رستے پر چل رہے ہیں۔ میں نے یہاں پہ کیپشن لکھا ہے آپ کے سامنے، آج مذہبی طبقے کی اکثریت کا چلن حضرت یوسف علیہ السلام کے مستحسن فیصلے کے بالکل برعکس ہے۔ بے تحاشا لوگ مجھے ملتے ہیں اور سنتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، نہیں یار اقتدار سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے، کسی طرح سے یار اقتدار نہ ہونا، یہ سیاست سے دور رہیں تو کون سی پاکیزگی ہے؟ یہ ظالم لوگ نسلوں کی نسلیں اور ملکوں کے ملک برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور آپ پاکیزہ بنے، تو یہ تو آپ اپنی تباہی کا فیصلہ کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تو کہا کہ آپ اس کو مجھے دیں تاکہ ان لوگوں کو میں ٹھیک رکھوں، تاکہ اس قحط کی جو ہے پیش بندی اس کو کیا جائے، لوگوں کے معاملات، لوگوں کی معاشرت، لوگوں کی خوراک، اس کا خیال رکھا جائے۔ یہ ایک گھر کے اندر جو بجٹ ہوتا ہے جس کے اندر 2 4 یا 10 لوگ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی کسی سمجھدار بندے کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، یہ جا کے کہ پورے ملکوں کے جو بجٹس ہیں جو کہ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو افیکٹ کر رہے ہیں، وہ ہم ظالموں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، بے ایمانوں کے، فراڈیوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم صحیح جا رہے ہیں۔ پھر ہم روتے ہیں، پھر ہم پیٹتے ہیں کہ نہیں یار اس دفعہ پھر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ 5 سال بعد ہم پھر کوئی اصلاح کریں گے، 5 سال بعد کوئی نئی ڈگڈگی والا آتا ہے تو ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس قحط کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ معاملہ سب کے سامنے ہی ہے کہ آپ نے ان بھائیوں کی وہ خوراک بھی دی، دوبارہ بھی ان کو بلایا، اور پھر انہوں نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کہ بھائی کے ساتھ چوری کا معاملہ بھی کر دیا، وہ بھی ہو گیا۔ لیکن بھائیوں نے ایک بات کہی تھی آیت نمبر 9 وَتَكُونَ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ یہ جو ہم نے جرم کر لیا نا، تو اس کے بعد ہم دوبارہ نیک لوگ بن جائیں گے، ہم صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ نہیں بن سکے صالح، یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے، یہ آیات آپ کے سامنے ہے، وہ صالحین نہیں ہو سکتے۔ غلط کام کیا غلط انجام ہوتا ہے، اچھا انجام نہیں ہو سکتا۔ قالوا جزاؤ من وجد فی رحلۃ فهو جزاؤ کذلک نجزی الظالمین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اب یہ جو چور پکڑا گیا تو اب بتائیں اس چور کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی اپنے پاس رکھ لیں۔ دیکھتا ہے جی بھی منطق دی، چور کی سزا یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ بھی سمجھ آتی ہے اس کو کوڑے لگا دیے جائیں، اس سے جرمانہ لیا جائے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ چور اپنے پاس رکھ لیں۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ ان کا ایک بھائی یوسف تھا، اس نے بھی ایسے ہی کیا، اس نے بھی کوئی ایسی حرکت کی تھی۔ تو یہ لوگ ابھی تک صالح نہیں بن سکے، جنہوں نے لوگوں نے اس دن یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج ہم ان کو کنویں میں ڈال دیتے، اس کے بعد ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ واپس گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو
بتایا کہ اب آپ کا دوسرا بیٹا جو ہے وہ چوری کر کے الزام پکڑا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کو فریاد اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم واقف نہیں ہوں گے، اللہ سے جو علم مجھے مل رہا ہے تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ چیز حقیقت ہے کہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ بذات خود حرکتیں بھی جھوٹی ہیں، یا جو آپ باتیں پیش کر رہے ہو یہ بھی جھوٹ ہے۔ خیر بعد میں یہ معاملہ ہوا کہ وہ آئے دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے بھائی کو لینے کے لیے اور صدقہ لینے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں صدقہ بھی دیجیے، ہم تو بہت اس وقت ہمارا تو کوئی پرسان حال نہیں رہ گیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی شناخت جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دی، انہوں نے کہا کالو انکا لانت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف ھذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے جس کے اوپر آپ نے چوری کا الزام لگایا۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم کے اوپر ہمارے اوپر بڑا احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ متقین اور صابرین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام متقی تھے اور انہوں نے صبر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی صبر کیا، اللہ نے ان کو بھی اجر ضائع نہیں کرا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اللہ سے تم لوگ بھی استغفار کرو، اور وہ بڑا ارحم الراحمین ہے۔ اور یہی بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر فرمائی، لا تثریب علیکم اليوم، تم بھی میرے بھائی ہو مکہ کے لوگ، جو تم لوگوں نے پچھلے سالوں میں مسلمانوں کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کوششیں کی ہیں سب کچھ معاف کر دیا گیا، لا تثریب علیکم، آج تم لوگوں کو بالکل معاف کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد چونکہ ایک دوسرا سوال اسرائیلیوں کا یا یہودیوں کا یہ تھا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ کے بتائیں کہ ہم تو فلسطین میں ہوتے تھے تو مصر میں کہاں پہنچے۔ تو یہ تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہجرت، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ میری قمیض لے کے جاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام پر ڈالنا تو انشاءاللہ ان کی بصارت بھی آ جائے گی، اور اس کے بعد ان کو ادھر لے آئیں، یہاں پہ ہمارے پاس اقتدار بھی ہے اور یہیں پہ ہم جو ہے اس وقت خوراک بھی ہے، سب کچھ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے ساتھ 11 بیٹوں کے ساتھ اور ان کے بیویوں اور بچوں کے ساتھ مصر ہجرت کر گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے والدین کو تخت پر بٹھایا، اور پھر ان کے بھائی جو ہیں وہ بے اختیار جھک گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے، اور آپ نے فرمایا اپنے والد صاحب سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ میرا خواب تھا اور اس کی تعمیل ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے یہ خواب تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں دیکھا اور اس کی تعمیل ہوتے ہوتے زندگی کا ایک بڑا حصہ گزر گیا۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہوتے، اور ان کی واقفیت ہمارے رب کے پاس ہی ہے، اور ان کے فیصلے ہمارے رب کے پاس ہی ہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے مصائب، چھوٹی چھوٹی مشکلات، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس چیز نہ یا اس کا انجام یا اس کا جو انجام خیر ہے یہ کس وقت ہونا ہے۔ بالکل ایسا ہی ایک چیز ہے، ایسی ایک کاوش ہے جس کو کہ ہم اپنے ہاں کہتے ہیں اقامت دین، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا، کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور اس وقت یہ بات ہو رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بعد کم از کم و بیش 10-12 سال مسلسل جد و جہد کی، اور اس کے بعد جا کے واپس مکہ فتح بھی ہوا اور دین جو ہے وہ قائم بھی ہوا۔ اور یہی چیز یہاں پہ بھی ہے کہ ہم بھی جو لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو معاملہ رکھتے ہیں، ہم بھی دین قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے اکثر دوست جو ہیں بڑی جلدی دل چھوڑ جاتے ہیں، بڑے ان کی جان نکل جاتی ہے، چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بیچارے جو ہے نا پورے کے پورے بالکل نہ لگڑ بگڑ بالکل باہر نکل جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، معاملات ہمارے سامنے، اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جو ہے ہماری کوشش جو ہے 12 ہوں گی۔ اور حاصل صورت کیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی صورت سے بالکل عین اسی طریق سے آخر میں ہمارے پاس خلاصہ خود اللہ نے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے پہلی امتوں کا انجام نہیں دیکھا۔ دیکھیے پچھلے سورہ ہود میں ہم نے پچھلی ساری امتوں کا انجام دیکھ ہی لیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کا گھر ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ پیچھے آپ دیکھ لیں کہ یہ پیغمبر جو ہے وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے، پوری زندگی نصیحت کرتے رہے، لیکن لوگوں نے اعراض کیا، ان کی قومیں نہیں آئی۔ اس کے بعد جب فیصلہ کن مرحلہ آیا، اللہ نے مدد بھیجی، پیغمبر بچ گئے اور پیغمبروں کے ساتھی بچ گئے، اور وہ لوگ جو دنیا کے لیے کاوشیں کرتے رہے گئے وہ دنیا میں ہی برباد ہو گئے، اور دنیا ان کو ملی جو پیغمبر اور ان کے ساتھ تھے، اور آخرت بھی ان کو ملی جو پیغمبر اور ان کے ساتھ تھے، اور وہ لوگ برباد ہو گئے جن
اور پھر اللہ نے فرمایا کہ مجرموں کے اوپر سے جو ہے عذاب نہیں ٹلتا. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. تو جو سمجھدار لوگ ہیں ان کے لیے ان قصوں کے اندر بہت بڑی نشانی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں، اپنا دل، اپنا دماغ کھولنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس قرآن کے ساتھ وابستہ کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس لیول پہ سمجھداری کے ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب میں اولی الالباب لکھے ہیں. آج ہمارے پاس بہت بڑی بڑی ڈگریاں ضرور موجود ہیں، لیکن یہ ایک چھوٹی سی جو 600 صفحے کی ڈگری یہ موجود نہیں ہے. یہ ہوتی تو ہم اللہ کی کتاب میں بھی سمجھدار ہوتے، ہماری قومی اور ہماری امت کے معاملات بھی بہتر ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی فہم، قرآن مجید کی فہم عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. جزاک اللہ خیر انجینئر گوہر نعیم شاہ صاحب. کل سے انشاءاللہ جو ہے وہ دورہ قرآن 9:30 بجے ہوگا. انشاءاللہ 9:20 پہ پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا، آپ لوگ جوائن کریں گے. کل انشاءاللہ ہمیں عرفان انصاری صاحب جو ہے وہ جوائن کریں گے. سورۃ الرعد، سورۃ الابراہیم، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 1 to 89 کا مختصر خلاصہ اور تشریح پیش کی جائے گی. جزاک اللہ.